बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान। अज़ीज़ तालिबात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और ये कुछ रहनुमा की तस्वीर जिन्होंने तश्कील पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के साथ भरपूर हिस्सा लिया। और बेटा जी अज़ीज़ तालिबात, ये वो तस्वीर हैं जो हिजरत पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान जब बना तो ये आपको मुख्तलिफ तस्वीर में देखें लोग जो हैं पाकिस्तान हिजरत करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। जी अब हम बाकायदा से अपनी सेकेंड ईयर की क्लास के सबक नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ मियाँ बशीर अहमद हैं और इसको बाकायदा से इसका आगाज़ करेंगे। मियाँ बशीर अहमद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। मियाँ बशीर अहमद मरहूम हमारी कौमी और मिली और अदबी तहरीक एक नुमाया शख्सियत है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि अपनी पूरी सलाहियतें क़याम पाकिस्तान के लिए वफ़ कर दी। कायद-ए-आज़म के करीबी साथियों में से थे। शेर अदब का उन्हें ज़ौक़ था और ज़ौक़ जो है उन्हें अपने वालिद जस्टिस मियाँ शाह दीन हमायूं से विरसे में मिला था। मियाँ बशीर अहमद के जारी कदर रिसाले हमायूं ने उर्दू ज़बान और अदब की तरोीज और तरक्की में अहम खदमात अंजाम दी थी। वो शायर भी थे। कायद-ए-आज़म के बारे में उनकी वो नज़्म तहरीक पाकिस्तान के दिनों में बहुत मकबूल हुई, जिसका बहुत मारूफ मिसरा है, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। हमारे नसाब में शामिल इनका मज़मून हसूल पाकिस्तान के पस मंज़र, मुसलमानों की जदोजहद और उसके मुख्तलिफ मराहिल की दास्तान है, बल्कि तहरीक पाकिस्तान की कदम ब कदम दास्तान तश्कील पाकिस्तान के मुख्तलिफ मराहिल का मुख्तसर खाका है। ये मज़मून सबसे पहले हमायूं में शामिल था। जी अजीज़ तलबात, अब हम बाकायदा से पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए बेटा, पहले पैराग्राफ में जो है हिंदुस्तान के जो मुग़लिया सल्तनत जो थी, जो कि उस वक्त जो है मुग़लिया सल्तनत जो का चल रही थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात जो है 1707 के 150 साल के बाद तक कायम रही। अब देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान का छठा बादशाह था, जो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। 1619 में पैदा हुआ और 1707 में 90 साल की उम्र में वफ़ात पाई। 1658 में अपने बड़े भाई दारा शिकवा को शिकस्त देकर और अपने वालिद को मज़ूल करके बादशाह बना था। 50 साल तक उसने हुकूमत की। मुल्क का इंतज़ाम था उसने इस्लामी शरीयत सुलह पर कायम किया था। और उसने जो है उसके जो एक ज़ख़ीम किताब भी मरतब की थी और ये बादशाह सादा ज़िंदगी बसर करता था। अपनी जो अजीज़ सालबात रोज़ी जो थी टोपियाँ सीकर और कुरान-मजीद लिख कर कमाता था। 1707 में उसकी आंखें बंद होते ही मुग़लिया हुकूमत का शराज़ा बिखरना शुरू हो गया। अब इसमें देखिए बात वाज़ेह हो गई कि उसके बाद जो है मुग़लिया सल्तनत का खात्मा जो है, या ख़ात्मा कह सकते हैं, या जो शराज़ा बिखर गया। जो है हमें आखिरी जो हमारे सामने सूरत हाल है कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जो है चुनाचे 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुआ, लेकिन इसी ज़माने में बाज़ अफ़राद के दिल में मजहबी अहया और माशरती इसलाह का ख्याल पैदा हुआ, जिसमें शाह वलीउल्लाह सर फ़हरिस्त हैं। शाह वलीउल्लाह के बारे में अज़ीज़ तालिबात 18वीं सदी के अज़ीम मुजद्दिद और मुफ़क्किर थे। 1703 में पैदा हुए, 1762 में फौत हुए। ये ज़माना सियासी एतबार से हिंदुस्तान में इस्लाम के ज़वाल का ज़माना था। चुनांचे शाह वलीउल्लाह ने नए सिरे से दीन की सरबलंदी के लिए काम किया। मरहटों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली को बुलाया और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों को खौफनाक ताकत कमर तोड़ कर रख दी। शाह वलीउल्लाह ने तफसीर, हदीस, तसव्वुफ, फ़िक़्ह और तरीक़ जैसे इस्लामी अलूम में 20 किताबें लिखी हैं। आपने कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जमा भी करवाया। और उसके बाद देखें, इसमें उन्होंने जिक्र किया शाह वली और दूसरे नाम जो है शाह अब्दुल अज़ीज़ जो है। शाह अब्दुल अज़ीज़ के बारे में अज़ीज़ तलबात कि आपको बताते चलें कि आप जो हैं आप शाह वलीउल्लाह के बड़े साहबजादे थे। 1746 में पैदा हुए और 1823 में फौत हुए। अपने वालिद के शागिर्द और जानशीन थे। 60 बरस तक उलूम हदीस का दर्स दिया और इसी मैदान में उनकी चंद तसन्नीफ़ भी हैं। आपने मुसलमानों को अंग्रेज़ी पढ़ने का फतवा भी दिया था। जी उसके बाद जो है बेटा कि जो दूसरा पैराग्राफ है, ये तो पहला पैराग्राफ हो गया जिसमें आप बात करेंगे तश्कील पाकिस्तान के हवाले से कि किस तरह से मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ 100 तक हुकूमत करना, और 100 तक हुकूमत करने के बाद जो है उसमें औरंगज़ेब का वो जो है जिक्र है, औरंगज़ेब ने कितने साल हुकूमत की, वो किस तरह का इंसान था। और फिर उसके बाद जो है मुग़लिया सल्तनत का खात्मा होना शुरू हो गया। आपस में बादशाहत के लिए लड़ाई झगड़े और शहज़ादे आपस में लड़ते
اور جو ہے اس میں ان کو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے کس طرح سے اس میں بچایا اور کس طرح سے مذہب کو صحیح نہج پر جو ہے اس کی ترتیب دی، اس پہ جو ہے آپ بات کریں گے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیں بیٹا، اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ سیاسی تنزلی کی ہو رہی ہے، اور معاشی تقریب کے اس نازک وقت ایک پرخلوص جو ہیں وہ سید احمد بریلوی تھے، ٹھیک ہے۔ اب سید احمد بریلوی جو ہیں بیٹا، یہ مسلمانوں کی مذہبی اصلاح و مجاہدین کی عظیم تحریک بانی تھے۔ 1786 میں پیدا ہوئے اور 1831 میں شہید ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید آپ کے مرید تھے۔ ان دونوں نے مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا، جنہوں نے اس دور میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی سلب کر لی تھی۔ دونوں بزرگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ افغانستان اور قبائلی علاقوں کے مسلمانوں کی مدد حاصل کر کے سکھوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور مفتوحہ علاقوں میں خلافت راشدہ کے انداز میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا۔ 1831 میں سکھوں سے لڑتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید جو ہے سمیت بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے اور وہی دفن ہوئے۔ یہاں پہ عزیز طالبہ بالا کوٹ کا ذکر ہے کہ وہ بالا کوٹ میں جو شہید ہوئے اور وہیں پہ ان کا دفن ہوئے۔ تو بالا کوٹ جو ہے، بالا کوٹ صوبہ سرحد میں واقع ایک مشہور پہاڑی قصبہ ہے جہاں سید احمد شہید جو ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے مزار ہیں۔ گزشتہ زلزلے کے باعث یہ پورا قصبہ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں حضرات کے مزار جو تھے کیا تھے، محفوظ رہے۔ اس میں دیکھیں سر سید کا ذکر ہے۔ سر سید جو ہیں سر سید احمد خان جو ہیں، انہوں نے ہندوستان کے لوگوں میں جو دیکھا کہ مسلمان اس طرح کی حالت میں آ گئے ہیں کہ انگریز بھی آہستہ آہستہ ملک پر قابض ہو رہا ہے اور اس نے اپنے قدم جما لی ہے۔ اب کیوں قدم جمانا شروع کیا تھا کہ اس نے، کیونکہ وہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے۔ اب سونے کی چڑیا کو حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ 1700 میں کچھ میں قدم رکھا، آہستہ آہستہ، اور تجارت کی نیت سے قدم رکھا تھا اور آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ اب وہ اس پہ مکمل جو ہے وہ اس پہ قابض ہونے کے لیے سوچ رہے تھے۔ اب سر سید احمد خان جو تھے ہندوستانی مسلمانوں کے مشہور رہنما، جنہوں نے بیک وقت تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی انقلاب برپا کیا، 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں فوت ہوئے۔ علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، جو انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی، تعلیمی، صحافتی، اخلاقی، علمی، ادبی اصلاح کے لیے چلائی تھی۔ آپ نے متعدد موضوعات پر کتابیں لکھی، جن میں خطبات احمدیہ بھی شامل ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ کالج قائم کیا اور ایک ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ اب اس میں بیٹا ایک ہو رہی کہ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ حال کی اصلاح اور ان کی امداد کرنا تھا۔ اسی پیراگراف میں ہے۔ اب فرائضی تحریک کیا ہے؟ 19ویں صدی کے آغاز میں 1804 میں بنگال میں رونما ہونے والے مذہبی احیا کی تحریک، جس کے بانی حاجی شریعت اللہ تھے، ٹھیک ہے بیٹا، یاد رکھیے گا، تحریک میں جس کے بانی کون تھے؟ حاجی شریعت اللہ تھے۔ حاجی شریعت اللہ جو تھے فرض عبادت کی پابندی اور گناہوں سے توبہ پر زور دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں پائی جانے والی ہندوستانہ رسموں کی بھی مخالفت کی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حاجی محمد محسن عرف جو تھے، انہوں نے تحریک کو زیادہ منظم کیا اور مسلمانوں کسانوں کو ظالم ہندو زمینوں سے نجات دلانے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی۔ یہ بیٹا ہے پہلے پیراگراف میں تشکیل پاکستان کس طرح مغلیہ سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی۔ دوسرے میں جو ہے اس کے لیے کس نے کوشش کی؟ سید احمد بریلوی نے کی۔ ان کا جو ہے بالا کوٹ میں ان کو تدفین جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ سر سید کا حوالہ ہے۔ پھر اس میں فرائضی تحریک کی ہم نے بات کی ہے۔ اب ہمارا اسی صفحے پہ جو تیسرا پیراگراف ہے وہ ہے 1857 کہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے جو مسلمانوں نے، اگر دیکھیں بیٹا اس پیراگراف میں کہ وہ دونوں نے مل کے لڑی، کس دونوں نے؟ ہندوؤں نے اور مسلمان۔ لیکن جب کہ انگریز مکمل طور پر قابض ہو گیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو وہ جو چلاک اور مکار قوم جو تھی ہندو، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب اس میں دیکھیں 1857 برصغیر کی تمام قوموں کی انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ جنگ آزادی تھی، جسے انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا اور جلد ہی اسے دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ جو ہے وہ کس کو بنایا گیا؟ مسلمانوں کا بنایا گیا تھا۔ جی عزیز طلبات، اب ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 7 میں بیٹا دیکھیں، ابھی ہم پچھلے صفحے میں ہم 3 پیراگراف میں جو ہے تشکیل پاکستان کے حوالے سے کہ کس طرح مغلیہ سلطنت جو ہے 8ویں صدی تک جو ہے اس کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے پیراگراف میں جو مختلف رہنما تھے وہ کس طرح سے ان کے لیے کوشش کری تھی، اس طرح سے ہم کریں گے۔ تیسرے اب صفحہ نمبر 7 کا جو پہلا پیراگراف ہے سر سید کی کتابت پر منتقل ہے، اس میں جو کہ بیٹا بات ہو رہی ہے سر سید احمد خان کی کوششوں کی۔ اب انہوں نے سب سے پہلے جو اس میں کوشش ان کی تھی تہذیب الاخلاق کا ایک رسالہ تھا۔ سر سید نے 1817 میں انگلستان سے واپس آ کر انگلستان کے مشہور رسالوں میں
جو ہے وہ ان کے مشہور رسالوں میں، انگلستان کے مشہور رسالوں میں انہوں نے جو ہے ان کی طرز پر قائم کیا. ان کے مضامین عمومی قومی اور اخلاقی کردار کے اصلاح کے لکھے جاتے تھے. سر سید ان کے رفقا نے ان میں بے شمار مضامین بھی لکھے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیں علی گڑھ کالج قائم کیا انہوں نے 1877 میں. سر سید نے انگلستان میں درس گاہوں کے نمونے پر علی گڑھ کے قیام کا جو ہے مقام پر انہوں نے ایک مدرسہ کھولا. پھر یہ MAO کالج، اور بعد میں 1921 میں مسلم یونیورسٹی کا جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی. اب اس کے بعد جو ہے اس میں انجمن حمایت اسلام. اب اس میں دوسرا دیکھیں آل انڈیا انجمن حمایت اسلام 1884 میں لاہور میں قائم ہونے والا ایک ادارہ جو مسلمان کے معاشرتی، معاشی اور تعلیمی بہبود کے لیے وقف تھا. انجمن کے تحت بہت سے فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور اب بھی بڑی کامیاب سے چل رہے ہیں. آگے دوسرے پیراگراف میں بیٹا دیکھیں کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی. ٹھیک ہے. اب انڈین نیشنل کانگریس انہوں نے، اور وہ کیا کر رہے تھے، سر سید مسلم کے اس میں کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے کیا دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ بحثیت قوم نقصان پہنچے گا، اس لیے انہوں نے اس میں ان کو اس سے روکا. حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانوں کو ملک کی سیاسی کونسل میں شامل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی بیٹا اس کے بعد تیسرا پیراگراف ہے. سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام کیا. مسلم اللہ کے اس میں مختلف جو ہے رہنما کا ذکر ہے. وقار الملک، حالی نذیر احمد، ذکا اللہ شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی. یہ پیراگراف جو ہے اس میں انہوں نے مختلف رہنما کی بتائی ہے کہ کس طرح مختلف رہنماؤں نے ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی مدد کی. جی بیٹا اگلا دیکھیں، اگلا صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر ہمارا ہے 8. صفحہ نمبر 8 میں بیٹا دیکھیں کہ علی گڑھ تحریک جو کہ کس نے بنائی تھی، سر سید نے. اب اس تحریک میں کئی اور تحریکات بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. بہت سارے رہنماؤں نے مل کر جو ہے مختلف جو ہیں اس میں تحریکیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے. سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جامع لایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ جو ہے مذہب ثابت کیا. لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں، یعنی مشکلات ہمارے لیے بہت زیادہ آ گئیں. شبلی نے لکھنؤ میں جو ہے ندوۃ العلماء قائم کیا. ٹھیک ہے. ان مسائل کا یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بھی بہت کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامت سے نجات مل گئی. اب اس کے بعد جو پیراگراف ہے اقبال. دیکھیں اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشوونما تھا. اب اقبال جو ہے، اقبال کے نزدیک جو ہے عزیز طالبات، انسان میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. وہ 3 چیزیں اقبال کون سی کہہ رہی ہیں؟ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی. اب دیکھیں بیٹا انسان میں اطاعت کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. ضبط نفس اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. اپنی خودی. اور نیابت الہی مین اللہ کا نائب مین خلیفہ. مراد کون ہے؟ انسان. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب چنا. اب ہم نے اقبال ان 4 چیزوں پر زور دیا. اول توحید، جس پر پورا ایمان عمل انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے. نیز توحید الہی، توحید انسانی پر. اور دوسرا دوم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید پر. سوم ہے قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی. چہارم رجایت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے، رجایت کہتے ہیں بیٹا امیدی کو، یعنی نا امیدی کو ختم کر کے امید کی طرف ہم نے آنا ہے. اب ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرتا ہے. اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کیا: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. یہ بیٹا چند اشعار ہیں اقبال کو جو اس میں دیے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات رکھ دی ہوئی کہ اگر انسان ان صفات کو کیا کرتا ہے، اگر اپنا لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ صحیح کامل ایک انسان بن جائے گا، جو کہ جس کی ضرورت ہے ہمیں. آپ دیکھیں اب یہ جو عزیز طالبات آج ہم نے جو ہے 3 صفحات کیے ہیں، اس میں جو ہے ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ کس طرح سے کچھ جو ہے جب انگریز جو ہے ہندوستان پہ قابض ہوتا ہے اور قابض ہونے کے بعد آہستہ میں قدم جماتا ہے، مغلیہ سلطنت جو ہے بالکل اپنی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے،
تو اس میں بہت سارے رہنما اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان جو پہلے ایک کیا تھی، پہلے حکومت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اسے ختم ہو گئی. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. مسلمان ہر طرح سے سیاسی، معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی حوالے سے جو ہے ان کو جو ہے بہت جو ان پہ ظلم ستم کیے گئے. تو اس طرح ایک ایسے رہنما جو ہیں، بہت سارے رہنما اس وقت میں اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کی جو ہے باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالی، اور جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے پھر مسلمان جو ہے پاکستان بننے میں کامیاب ہو گئے.